वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था कि चोलिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ़ करवाऊं और इस सेगमेंट को लेकर आगे चलूं, मैं थोड़ी तमहीद बांधना ज़रूरी समझूंगा। सहरा चोलिस्तान, इसका आबो हवा, इसका जोग्राफिया क्या है, टूरिस्ट प्लेस क्या है, लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ पे जो खुश्क साली होती है, कहत आ जाता है, पानी नहीं मिलता, इस पे मैं थोड़ी पहले तमहीद दूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर चोलिस्तान का तारीख़ी जोग्राफिया मैं आपसे शेयर करूं तो चोलिस्तान पाकिस्तान का वसी और ख़ूबसूरत सहरा है। इस पंजाब का अहम जो सहरा है, इसमें ये जनूब मशरिक़ में राजस्थान इंडिया से जाके मिलता है यहाँ के। और चोलिस्तान सहरा तकरीबन 26,300 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो फैला हुआ है। इसका रेडियस सहरा चोलिस्तान 480 किलोमीटर लंबा है और 23 से 192 किलोमीटर चौड़ा है। हदूद अरबा इसका ये बयान किया जाता है। जबकि इसके आसार कदीमा, हिस्टोरिकल जो इसकी वैल्यू है, उस पर मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर करूँ। चोलिस्तान के सहरा में 5000 क़ब्ल मसीह के आसार कदीमा पाए जाते हैं। चोलिस्तान में मुस्लिम अहद और बाद के आसार भी मौजूद हैं। सर आर्ल स्टाइन ने 1941 में चोलिस्तान में आसार कदीमा तलाश किया। इनिशियली जो सर आर्ल स्टाइन हैं, उन्होंने इसको इन्वेंट किया, इसको ढूंढा। डॉक्टर हेनरी फील्ड ने 1955, डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल ने 1974 से 1977, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद हसन ने 1992 में चोलिस्तान में कदीम आसार की तलाश की है, जो कि ताहाल अभी तक कंप्लीट नहीं है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक तहकीकात के अमल को संजीदगी के साथ आगे बढ़ाया जाए तो इस इलाके से बहुत से आसार कदीमा दरियाफ्त हो सकते हैं। वादी बाकड़ा की तहजीब से ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी तहजीबें पैदा हुई हैं, जो कि यहाँ पे ही आपको नज़र आती हैं। इसकी आबो हवा, अगर इसकी आबो हवा के बारे में आपको डिटेल्स शेयर करूं तो चोलिस्तान के सहरा इलाके में सालाना बारिश का औसत 5 इंच से भी कम है, यानी कि 5 इंच से भी सालाना जो बारिश का पानी है वो मिलता है। माहिरीन के मुताबिक हज़ारों बरस कबल चोलिस्तान की आबो हवा और तिब्बी माहौल की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जबकि सहरा में एक साल में औसतन 5 इंच बारिश होती है और इसकी काश्त भी कम होती है। चोलिस्तान में मौसम सरमा में शदीद सर्दी और मौसम गर्मा में शदीद गर्मी होती है। दोनों मौसमों की शिद्दत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट डेफिनेटली होने की वजह से, और मौसम सरमा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे, जबकि मौसम गर्मा में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है। चोलिस्तान में इंसान और तमाम जानवरों की ज़िंदगी बारिश के पानी और उसके बाद उगने वाली सब्ज़ी के गिर्द ही घूमती है। सावन के महीने के बाद एक खूबसूरत बहार का मंज़र ये इलाका पेश करता है और यहाँ के रहायशी वहाँ के मौसम के मुताबिक बहुत हद तक मुंसलिक नज़र आते हैं। जैसे वो रहना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे तो वो अम्यून हो जाते हैं लोग, वो वाला मामला है। लोग हर मौसम की तैयारी भी करके बैठते हैं और बारिश होने से पहले ही वो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर इसके मुख्तलिफ रास्ते बनाते हैं। बारिश हो तो बारिश का सारा पानी इन रास्तों के ज़रिए इन गड्ढों में जमा होता है। ये सारा अपनी मदद आपके तहत वहाँ के मकामी लोग करते हैं। गर्मियों में अक्सर यहाँ का दर्जा हरारत जैसे मैंने बताया 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है और शदीद गर्मी की वजह से घड़ों में पानी बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पानी स्टोर करते हैं उसका रहना भी, स्टोरेज का रहना भी मुश्किल होता है और पानी की कमी के साथ साथ चोलिस्तान के रहायशियों की परेशानी बढ़ जाती है। यहाँ का रहन सहन वो कैसा है कि चोलिस्तान लोगों की तर्ज ज़िंदगी खाना बदोश या नीम खाना बदोश माइग्रेट करते रहते हैं, एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं और चोलिस्तानी लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, और लोग वहाँ ज़्यादातर क़याम करते हैं जहाँ अपने जानवरों के लिए वाफर मिकदार में पानी और चरागाह मिल सके। दैट मेक सेंस कि इंसान हो जानवर हो, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत रहती है और यहाँ के लोग अमूमन टोबों के गिर्द अपना मस्कन बनाते हैं। टोबा मीन्स कि जो पंजाबी ज़ुबान में कहा जाता है पानी का तालाब, पानी इकट्ठा करने के लिए जो जगह खुद से बना ली जाती है। यहाँ की तहजीब है कि चोलिस्तानी ख़ातीन के लिबास में बहुत ज़्यादा कढ़ाई होती है। कढ़ाई बुनियादी तौर पर इस इलाके की खसूसियत है और ये कपड़े भी बहुत बिकते हैं और पसंद भी किया जाता है दुनिया भर में इनको। और लोगों की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया जो है मुआश मवेशी पालना और इससे मुतल्लका कारोबार है। समहाउ जो कारपेट है, वुलन कारपेट है, उसकी भी एक बहुत बड़ी खेप यहाँ से मिल जाती है। लोग यहाँ के
इससे अपना माश कमाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चोलिस्तान में तकरीबन 19 लाख मवेशी हैं और इन्हें आसानी से बढ़ाया जा सकता है, इस पे अगर बाकायदा प्लानिंग की जाए। अच्छा, यहाँ पे जो किला भी मौजूद है जिसको टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है, इसका कहा जाता है किला दावड़ का किला है जो सराय चोलिस्तान का अहम तरीन किला है। और दावड़ किला सयाहों की सियाहत का एक ख़ास मरकज़ है और दुनिया की तारीख़ की कदीम तरीन तहज़ीब यानी सिंध की तहज़ीब से वाबस्ता होने की वजह से बहुत से सयाह किला दावड़ देखने आते हैं। दावड़ किले में अब भी नवाब ऑफ बहावलपुर के क्वार्टर्स की बाकियात हमें मिलती हैं। तो इनमें से कुछ 1000 कबल मसीह के हैं जो तबाह होने पर दोबारा तामीर भी किए गए हैं, गवर्नमेंट ने जो एफर्ट की है। अब जो खुश्क साली की सूरत हाल रहती है ये बड़ी सोच तलब है और सुनने वाली है कि चोलिस्तान में कई माह से बारिशें न होने से इन दिनों खुश्क साली का एक राज नज़र आता है। ये ख़ास मौसम आता है, हर साल ये होता है। जानवर तो जानवर, इंसान भी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। बारिशें ना होने के बाद पानी के जो कुदरती ज़खायर हैं, जिसका मैंने बताया कि टोबे और जौहर खुश्क हैं, पानी की बंदिश और बारिशें ना होने के बाद चोलिस्तान में 3000 से ज़ायद तालाब खुश्क हो चुके हैं। और खुश्क साली की बड़ी वजह चोलिस्तान को सैराब करने वाली नहरों की बंदिश है, जिन्हें पहाड़ों से पानी की फराहमी में कमी के बायस चलाया नहीं जाता। चोलिस्तान के सराय इलाकों में शदीद गर्मी और पानी की किल्लत से सैकड़ों मवेशी हलाक हो चुके हैं। फुटेजेस जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, अभी हम अपने मेहमानों से भी इस पे बात करेंगे। आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई हैं। चोलिस्तान में शदीद गर्मी और पानी की किल्लत से मुतासरा इलाकों से चरवाहों ने मवेशियों समेत नकल मकानी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अपने वो घर, अपनी वो जगह जहाँ पर उनके जानवर हैं, उनके बाड़े हैं, अपने जो घर हैं वो छोड़ के आगे जा रहे हैं। चोलिस्तान के सराय इलाकों में शहरी अपने जानवरों समेत उन कस्बों और शहरों के करीब मुंतकिल हो रहे हैं जहाँ सरकारी पाइपलाइंस हैं। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के मुताबिक टोबा सालमसर, ये जगह मैं बता रहा हूँ, सालमसर और टोबा नवाखू ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं जहाँ पानी की कमी से 200 भेड़ हलाक हुए हैं। ये एक अंदाज़ा है, लेकिन हमारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ये इससे कहीं ज़्यादा हो चुका है और इसमें जानवर बहुत ज़्यादा मर चुके हैं। इस वक्त खुश्क साली से जानवरों को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत की चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 12 टीम्स मौजूद हैं। हुकूमत ने पंजाब से चोलिस्तान में पानी की फराहमी के लिए 4 मुख्तलिफ मकामात पर 600 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइनें बिछाई हैं, जिन्हें बिला तात्तुल पानी की फराहमी की जा रही है। और इन पानी की पाइपलाइनों की तरफ लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कुछ इलाके अभी भी वहाँ पे ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग वहाँ से माइग्रेट नहीं कर पा रहे, उनको मदद की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रेस्क्यू टीम्स और करीबी शहरों से पानी के टैंकर्स बाउजर्स पहुँचाए जा रहे हैं और कई दीनी जमातें और फलाही तंजीमें भी चोलिस्तान में इमदादी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद है। अपनी मदद आपके तहत हमारे कुछ टीम मेंबर्स भी गए हैं, वो भी काम कर रहे हैं सर। और चोलिस्तान में दर्जा हरारत चूँकि ज़्यादा हो रहा है और अभी मज़ीद ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कम से कम 8 to 10 डेज़ काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसके बाद अगर अब्र रहमत बरसती है, महकमा मौसमियात ने जैसे कि बता भी दिया है कि आने वाले दिनों में कम से कम 10, 12, 8 दिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि बारिश होगी। इसके बाद बारिश हो सकती है और इन इलाकों को अल्लाह ताला की तरफ से सैराब किया जाएगा। तो गुजारिश ये है कि इन इलाकों में फलाही कामों के लिए अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंचें। पहुंचने से पहले, वहां जाने से पहले तमाम एहतियाती तदाबीर आप खुद भी इख्तियार करें और जो मकामी NGOs हैं, मकामी लोग हैं, फलाही इदारे हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके, राब्ता करके तो फिर पहुँचे तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकेगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तलहा सनाउल्लाह, सेक्रेटरी जनरल साउथ पंजाब अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन से ये हैं। इनको मैं वार्म वेलकम करूंगा। तलहा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का शुक्रिया। इनके साथ साथ हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे अब्दुल बासित बलोच साहब, जो कि हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, टीम मेंबर भी हैं और इस वक्त वो पहुंच चुके हैं चोलिस्तान में। 1-2 दिन पहले वहाँ पे पहुंचे हैं और वो अपनी मदद आपके तहत काम भी कर रहे हैं। उनको भी हम लाइन पे लेंगे। उनसे कांटेक्ट करना थोड़ा ऑल दो मुश्किल है क्योंकि सिग्नल्स का इशू है, बट अगेन हम ट्राई करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। तलहा साहब, आगाज़ मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि आप भी 4-5 दिन पहले वहाँ पर रह के आए हैं। आप भी फलाही काम और लोगों की मदद के लिए, जो मवेशी वहाँ पे मर रहे हैं उनको पानी चाहिए, जो इंसान वहाँ पे बूढ़े बच्चे जवान मौजूद हैं उनको खुराक चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए।
تو یہ سارے کام اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، تو پہلے تو وہ آپ ایکسپیرینس بتائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب نظامی صاحب، ویلکم۔ آپ نے صبح وطن پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، میں اس پہ بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، میں تقریباً 5 روز وہاں پر امدادی سرگرمیاں انجام دیتا رہا ہوں۔ یقیناً جو صورتحال ہے، یہ علاقہ جو ہے وہ 32 سے 150 کی چوڑائی پر اور تقریباً 480 کلومیٹر کی لمبائی پر محیط یہ ایریا ہے۔ بعض اس کے ایریاز ایسے ہیں جو بارڈر کے قریب ہیں، تو ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے وہی ہیں، جن میں بجنوٹ ہے، مصری والا ہے، اسی طرح احمد والا ہے، نواں کھو ہے، سالم سر ہے، یہ علاقے زیادہ متاثرہ ہیں۔ لیکن ہوا یوں ہے کہ پھر جب یہاں پر پانی کی قلت پیدا ہوئی ہے، وہ جو پانی آسمانی بارشوں کی وجہ سے جمع ہوتا تھا اور وہی ذریعہ ہوتا تھا ان جانوروں کی پیاس کو بجھانے کا، ان جانوروں کے کام آنے کا۔ جب وہاں سے پانی ختم ہوا ہے تو پھر ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، کچھ امداد کے تحت انہوں نے پھر نقل مکانی شروع کی ہے، وہ مائیگریٹ ہوئے ہیں، پھر وہ ان علاقوں کی طرف آگے ہیں، قلعہ داوڑ کے آس پاس آگے ہیں، انگترا ہے، یہاں پر پھر عظیم والی بستی ہے، دیگر کچھ چھوٹے چھوٹے جس طرح ٹوبے ہیں، ڈوری والا ٹوبہ ہے، پھر وہ لوگ یہاں پر منتقل ہو گئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر پانی جانوروں کے لیے منتقل کرنے میں کافی مشکلات ہیں، انسان یا جانور دونوں کے لیے انسان یا مشکلات جانور، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی۔ اصل میں انسان کے پینے کی ضروریات کچھ کم ہیں، اور جانور چونکہ پھر ان لوگوں کے پاس جانور زیادہ ہیں، جس طرح آپ بھی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر اتنے زیادہ جانور موجود ہیں، جی۔ تو پھر ظاہر ہے جب وہ جانور پانی استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے پانی کی ضروریات اسی لحاظ سے زیادہ ہیں جیسے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو وہاں پر جو لوگ پھر منتقل ہو گئے ہیں، یہ 2 ایریاز کی تقسیم بنتی ہے، ایک داوڑ کے جو آس پاس ہیں وہاں سے بارڈر ایریا سے لوگ اس طرف منتقل ہو رہے ہیں، ان تک تو پانی عام گاڑیوں میں بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ بعض وہاں کے جو مقامی ذمہ دار ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹاؤنرز ہیں ان کے ہاں بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، پرائیویٹ ذمہ داروں کے پاس بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹریکٹر کے پیچھے جو پانی کا ٹینکر ہوتا ہے وہاں پر تو اس کی رسائی بھی ممکن ہے۔ لیکن یہ جو ایریے ہیں، بجنوٹ ہے، مصری والا ہے، احمد یہ والا، زیادہ اندرون کے علاقے ہیں، کافی اندر جا کے ہیں یہ۔ جی ٹھیک ہے۔ وہاں پر اب بوزر کی مدد سے ہی کسی نہ کسی حد تک وہاں پر پانی پہنچانا ممکن ہے۔ وہاں پر اب سرکاری مشینری بھی حرکت میں آئی ہے۔ جب ہم گئے ہیں، ہمیں الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے بحیثیت جنرل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، مجھے میری ٹیم کے ہمراہ جب روانہ کیا گیا ہے تو ہم نے وہاں پر چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بھی میٹنگ کی ہے، ایم ڈی سے بھی میٹنگ کی ہے، سی او صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو مشینری موجود ہے ہم وہ وہاں پر لگا رہے ہیں، اب مزید بھی ہم مشینری منگوا رہے ہیں چونکہ ضرورت زیادہ ہو گئی ہے وہاں پر۔ جی ٹھیک ہے۔ طلعت صاحب فرمائے گا کہ چولستان میں دینی کارکن فلاحی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں جیسے آپ ابھی ہو کے ہیں، آپ کے احباب کی جانب سے وہاں پہ اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کتنے فنڈز ابھی تک آپ وہاں پہ استعمال کر چکے ہیں، اور ایڈ آن مزید اس کے ساتھ کہ جو دین ہے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جیسے وہ واقعہ ہے کہ ایک عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا اور اسی پہ بخشش کا سامان بھی ہو گیا، تو فرمائیے اس پہ۔ جی نظامی صاحب، بالکل جس طرح یہ ہمارے الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نوجوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں، تو یقیناً دین ہمیں، جس طرح آپ نے ابھی پوچھا ہے کہ دین بھی ہماری رہنمائی کس انداز میں کرتا ہے، تو صحیح البخاری کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ اسی صحرا میں، اب میں تو جب 5 روز وہاں پر گزار کے آیا ہوں تو اس حدیث کی آپ کہہ لیں کہ صحیح سمجھ مجھے اس وقت آئی ہے جب ان صحراؤں میں، ان ریت کے ٹیلوں میں میں خود جب اپنی ٹیم کے ہمراہ چلتا رہا ہوں، تو وہ حدیث یوں ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ راستہ بھول جاتا ہے، اب اس کا جو پانی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اشیاء خورد و نوش بھی اس کے پاس ختم ہو جاتی ہیں، اب قریب تھا کہ وہ مر جاتا، اسے اب یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ اب موت کے سوا مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کہ اچانک پھر کیا دیکھتا ہے، اب حدیث کے لفظ ہیں فشتد العطش، گرمی کی شدت تھی، اب وہ جان کے جانے کا خدشہ اسے لاحق ہو چکا تھا کہ اچانک ہی دیکھتا ہے سامنے کنواں نظر آ جاتا ہے، بڑی بے تابی کے ساتھ وہ اب یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آیا کہ اس کنویں میں پانی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں اس کی حالت کیسی ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کنویں میں پانی موجود ہوتا ہے، پھر وہ جلدی کے ساتھ اپنی توانائی کو یکجا کرتے ہوئے، قوت کو جمع کرتے ہوئے، وہ جو سٹیپس اس کنویں میں لگے ہوتے ہیں ان کی مدد سے وہ کنویں کے نیچے اترتا ہے، اب حسب ضرورت وہ پانی پیتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ پانی پی کے باہر نکلتا ہے نا، جب کنویں کے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتا تھا، اب وہ کتا کنویں کے باہر جو مٹی گیلی ہو چکی تھی، اب ظاہر ہے جب قافلے اس کنویں سے قریب سے کہیں گزرا ہوگا تو اس نے جب پانی نکالا ہوگا تو اس پانی کے نکالنے کی وجہ سے وہ مٹی گیلی ہو گئی تھی، پانی نہیں تھا، مٹی گیلی تھی، تو وہ کتا اس گیلی مٹی پر اپنی زبان کو رگڑ رہا تھا۔ اب جب بندے نے یہ بات دیکھی
یہ تصویر دیکھی تو بے ساختہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اور وہ جملہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند آیا. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا بالغ ھذا الذی بلغنی بھی، یہ تو اسی شدت پیاس سے نڈھال ہے، اس پہ تو وہی کیفیت ہے جو چند ساعتیں چند لمحے پہلے مجھ پہ تاری تھی. جی جس شدت پیاس سے میں دو چار تھا، اسی سے یہ دو چار. وہی کیفیت ہے اس کی. بالکل. اب وہ جب دیکھتا ہے تو اب چیز تو کوئی تھی نہیں اس کے پاس کہ کس چیز میں وہ پانی ڈال کر باہر لائے، تو وہ اپنے جوتے کو اپنے منہ میں لیتا ہے. اس جوتے کو منہ میں لے کے کنویں کے نیچے اترتا ہے، اس جوتے میں پانی ڈالتا ہے. اب کتنا کہ پانی ڈل گیا ہوگا اس جوتے میں، وہ منہ میں لے کر اب دیکھیں ذرا کہ جانوروں کے ساتھ، کیونکہ چولستان کا جو مسئلہ ہے وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ زیادہ جانوروں کا مسئلہ ہے کہ جانوروں کے پینے کے لیے پانی وہاں پر میسر نہیں تھا. جب وہ باہر نکلتا ہے تو تھوڑا سا پانی گرتا بھی ہوگا، ظاہر ہے وہ جو پانی بچا پایا وہ کتے کی زبان پر لگاتا ہے، اس کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے، بار بار وہ اترتا ہے، پھر اس کو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی تعریف کی کہ کتنا ہی اچھا اس نے کام کیا ہے. فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اسے معاف بھی کر دیا. اللہ اکبر. معاف کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں کہ جانوروں کی ضروریات پوری کرنے پہ اللہ رب العزت کس طرح راضی ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہ شخص محدثین جس طرح بتاتے ہیں کہ وہ گناہ گار تھا، اللہ رب العزت نے اس نیک عمل کی وجہ سے، اس خیر خواہی جانوروں کے ساتھ جو اس نے کی، اس وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب اس کے برعکس جو اس سے الٹ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک بلی کو قید کرنے کی وجہ سے جو اشیاء خورد و نوش پہنچانا اس تک اس کی ذمہ داری تھی وہ اس نے ادا نہیں کی. اب اس بلی کے بھوکے اور پیاسے مر جانے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. تو یہ بات اسلام تو ہماری اسی انداز میں رہنمائی کرتا ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ جب بڑا مشہور ہے، جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے جو فوت ہو چکی ہیں کیا کر سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہی کہا کہ آپ پانی کا انتظام کروائیں. تو یعنی مخلوق خدا کے لیے پانی کا انتظام کرنا یہ بہت بڑی جس طرح ہم طلعہ صاحب اکثر دیکھتے ہیں کہ گھروں کے باہر کسی نے پانی کا ٹینک لگا دیا ہے، کسی نے ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا ہے، تو یہ سارا ثواب کا معاملہ ہے، یہ سارا بالکل کار خیر کا معاملہ ہے. آپ جب وہاں پہ گئے ہیں تو جیسا آپ نے دیکھا کہ اور بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے، وہ بھی مدد کر رہے تھے، کس طرح سے آپ لوگ گئے وہاں پہ، کب پہنچے، کتنا ٹائم لگا، ان لوگوں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا، کیا مناظر تھے وہاں کے؟ جی آج سے 5 روز پہلے نظامی صاحب ہم جمعرات کو وہاں پر پہنچ چکے تھے، اور یقیناً ہم نے سرکاری مشینری کو بھی حرکت دینے کی کوشش کی وہاں پر جو ہمیں طاقت تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ امداد کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت جذبہ لیے ہوئے پہنچے تھے. ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ہمیں وہاں کے زمینی حقائق کا جس انداز سے علم ہوا ہے ہم نے اس انداز سے وہاں پر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے. یہ جو علاقے انگترا ہے، ڈوری والا ٹوبہ ہے، یہاں پر داوڑ کے قریبی جو دیگر ایریاز ہیں وہاں پر ہم نے ٹینکرز کی مدد سے پانی پہنچانا شروع کیا ہے. وہ جوہڑ اور وہ تالاب جو خشک ہو چکے تھے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، ہم نے ان کو فل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹینکرز وہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہیں، آرام سے مل رہے ہیں؟ اس میں بڑی مشکلات ہیں. اچھا. ٹینکرز کا وہاں پر ملنا بڑا مشکل ہے. اور پھر ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے، جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی، ان حالات سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر وہ فوائد بھی اٹھاتے ہیں، ناجائز فوائد، اوور چارجنگ کر رہے ہیں وہاں پہ. جہاں پر ہمارے اس ملک میں بہت درد دل رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، احساس کے ساتھ لبریز لوگ بھی موجود ہیں، انسانیت کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنے والے بھی موجود ہیں. وہاں چند ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ جذبات سے محروم ہیں اور وہ اپنے مالی فوائد کو سمیٹنے والے بن جاتے ہیں. دے آر بلیک شیپس، وہ ہوتے ہیں. بالکل مشکلات ہیں جی ٹینکرز کے ملنے کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ اور اہل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ جو لوگوں کی محبت تھی، جو لوگوں کی توجہ تھی، اس ساری چیز سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں ٹینکرز ملے ہیں، اور ہم نے لوگوں تک پانی انسانوں تک بھی پہنچایا ہے اور ان تالابوں تک بھی پانی پہنچایا ہے کہ جانور اپنی پیاس کو جو ہے وہ اس سے بجھا سکیں. اچھا طلعہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جہاں سے آپ نے ٹینکر کے باؤزرز لیے، پانی کے باؤزرز لیے، ٹینکرز لیے، وہاں سے ان ٹوبوں کی جگہ، جو پانی کی جگہ آپ بتا رہے ہیں، جو لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنا دی جس میں پانی سٹور کرتے ہیں، کتنا ڈسٹنس ہوتا تھا وہاں پہ پہنچنے تک؟ پانی کتنا ضائع ہو جاتا تھا وہاں پہ؟ سٹوریج جب کر دیتے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو آنا کتنا ایزی ہے؟ کیونکہ اب جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اس پروگرام میں، وہ جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اچھا، یہ جو ہم جس انداز سے پہنچتے رہے ہیں، پانی ضائع ہونے کا تو وہاں پہ نہیں ہے، ٹینکرز میں پانی محفوظ ہوتا ہے. وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو چند گھرانے ہیں وہ بستیوں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں کی صورت میں، ڈیروں کی صورت میں آباد ہیں. وہاں پر ہی جوہڑ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. ہم وہاں پر پہنچ جاتے تھے اپنے ٹینکرز لے کر،
پہلے وہ جو انسانوں کی ضرورت کا پانی ہے وہ بھی وہاں پر دیکھیں نا قلت کا ایک مسئلہ بن چکا ہے. پہلے ہم ان کو فراہم کر دیتے تھے برتنوں میں, کینز وغیرہ میں, ان کے جو گھریلو برتن ہیں ان میں, اور پھر ہم جو ٹینکرز ہیں وہ جانوروں کے لیے جو تالاب بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہم ان ٹینکروں کو جو اتار دیتے تھے. اب رہی بات آگے جانے کی, جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر تو باؤزر ہی پہنچ سکتا ہے. عام جو ٹینکیاں ہیں یا عام جو ٹینکر ہیں جن کے آگے ٹریکٹر لگتے ہیں ان کا وہاں پر پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہے. اور اب تو گورنمنٹ نے بھی کافی اس حوالے سے اقدامات اٹھائے ہیں. گورنمنٹ کے جو باؤزرز ہیں, جو ٹیمیں ہیں, وہ ان بارڈر ایریاز میں بھی اب پہنچ چکی ہیں. ایک بات نظامی صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا, جتنا یہ وسیع ایریا ہے چولستان کا اور جتنی کثرت سے تعداد ہے جانوروں کی, اس میں جو ٹھیک طرح سے اس کا جو حال ہے وہ تو بارشیں ہی ہیں. وہ تو اللہ رب العزت کے ہاں ہی ہے, وہ ابر رحمت ہی ہے. وہ جو ٹھیک طرح سے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. باقی جو انسانوں کے کرنے والے کام ہیں وہ ٹھیک ہے, اس پہ سروے کیا جانا چاہیے. ہم بھی کچھ حد تک سروے کر کے آئے ہیں. مزید اس کی ٹیمیں تشکیل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور اس پہ عملی اقدامات اٹھا کر تدبیری اقدامات جو ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں, کسی حد تک تدبیریں اپنائی جا سکتی ہیں. تو میں تو جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پانی کے پینے کے لیے وہاں پر جو ہیں وہ نلکوں کا قیام, واٹر پمپس جو ہیں, سولر پمپس جو ہیں, پھر اس طرح کنوؤں کی جو کھدائی ہے, پھر فلٹر پلانٹس کے ذریعے, آر او کے ذریعے اس پانی کو میٹھا کر کے لوگوں تک فراہم کرنا, یہ ایک ایسی کوششیں ہیں جو ہم سر انجام دے سکتے ہیں اور اس علاقے کی شدت کے ساتھ یہ چیزیں ضرور ہیں. اچھا, جس طرح آپ فرما رہے ہیں ڈیفینیٹلی یہ کام ہو جانا چاہیے اور بہت سال پہلے ہو جانا چاہیے. جس طرح گورنمنٹ نے ایفرٹ کی تھی کچھ سال پہلے, وہاں پہ پانی کے ٹینکس کے لیے, پانی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, گرینری کی ڈیولپمنٹ کے لیے پائپ لائنز اور یہ وہ سارے معاملات ہوئے تھے. ہم ہر سال اس چیز پہ گفتگو بھی کرتے ہیں, ہر سال اس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں کہ آج پھر یہی صورتحال ہے جس طرح ابھی اس وقت ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم کوئی پروڈکٹیو چیز ایسی نہیں کر پائے. امدادی کارروائیاں ہو گئیں, فلاحی کام ہو گئے, لوگ انڈیویجولی چلے گئے, این جی اوز چلی گئیں, ادارے چلے گئے, اپنی مدد آپ کے تحت لوگ جا کے وہاں پہ کوئی نہ کوئی کام کرائے, لیکن پرماننٹ سولوشن نہیں نکل رہا. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال یہ سچویشن ہوتی ہے, یا تو ہم پریکاشن اس کے پہلے لے لیں یا ہم اس کی پلاننگ کر کے پہلے سے اس کے لیے سارے سدے باب کر کے رکھیں. تو کمی کہاں پہ آپ کے خیال میں کہاں نظر آتی ہے, گورنمنٹ لیول پہ یا وہاں کے مقامی لوگوں کی طرف سے, یا ہم جو لوگ فلاحی کام وقتی طور پہ کر کے آ جاتے ہیں؟ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں طلعہ صاحب کہ لوگ جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک پہنچ نہیں پاتے, جاتے وہ جذبہ خیر سگالی سے ہی ہیں, نیک نیتی سے, اور وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہی جاتے ہیں, لیکن ان جگہ تک نہیں پہنچ پاتے. یا جو امداد لے کے جاتے ہیں یا جو آپ منی ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں, جو بھی فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں, وہ نیئر اباؤٹ جو بستی ہے, قریب قریب کے جو لوگ ہیں وہاں تک جا کے وہ کام کر آتے ہیں, بیکاز ان کو بھی نہیں پتہ, ان کو بھی نالج نہیں ہے کہ وہاں تک جانے کی ضرورت ہے, یا وہ جا نہیں پاتے, تو وہ جو اصل حقدار ہے وہ رہ جاتے ہیں. آپ کو خامی کہاں نظر آتی ہے؟ اچھا, پہلی جو آپ نے بات کی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات کے حوالے سے, اچھا اقدامات ہوتے ہیں, اس میں کچھ کمیاں اور نقائص بھی رہ جاتے ہیں. میں تو جو ان 5 روز سے حالات کا جائزہ لے کے آیا ہوں, میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ خامیاں اور نقائص دونوں طرف سے ہیں. گورنمنٹ اس کی ٹھیک انداز سے کام کرنے کے بعد دیکھ بھال نہیں کر پاتی, اور جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی کیئر لیس ہیں اس حوالے سے کسی نہ کسی حد تک. اب سپلائی لائن جو گورنمنٹ کی طرف بچھائی گئی ہے, اب کہیں معمولی سی تکنیکی پرابلمز کی وجہ سے اس کو اب حل ہی نہیں کیا جاتا, وہ مقامی لوگ بھی اس کے حل کی طرف نہیں آتے. اب ہم نے بھی وہاں پر جا کر دیکھیں, پہلے جو صورتحال تھی نا جو اس دفعہ بنی ہے, یہ تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اس میں تو اب فی الفور جو کرنے کے کام سے وہ یہی تھے کہ ٹینکرز کی مدد سے اب پانی پہنچا دیا جائے. جانور پیاسے ہیں, لوگ پیاسے ہیں, فی الفور ایمرجنسی والی بات تو یہ تھی کہ ان کے تک فی الفور پانی پہنچا دیا جائے. اب جو مستقل اقدامات ہیں نا وہ یہی ہے کہ سپلائی لائن کو جو ہے, پائپ لائن کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. اسی طرح مستقل طور پر وہاں پر جو ہے پانی کے پینے کا مسئلہ, وہاں چولستان کا کیا ہے, بہت تھوڑی جگہ ہیں, میرانہ ہے, اس کے آس پاس پانی جو ہے وہ میٹھا ہے, سردار والی بستی ہے, وہاں پہ پانی کسی نہ کسی حد تک قابل استعمال ہے. اب جو بارڈر ایریا تھا وہاں تو پانی ہے ہی نیچے کڑوا, وہ میٹھا ہے ہی نہیں, تو وہاں پر کنوؤں کے ذریعے, فلٹر پلانٹ کے ذریعے پانی کو میٹھا بنایا جا سکتا ہے. تو اب جو کمی ہے ہم نے جو کرنا چاہا ہے, اب انشاءاللہ 2-3 روز میں, پہلے آپ نے ایک سوال کیا, میں اس کا ذرا جواب دے دوں کہ ہماری آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اب تک 2 ملین پلس فنڈ ہو چکا ہے, اور ہم 1 ملین پلس الحمدللہ خرچ بھی کر چکے ہیں. آپ اپنے وزٹ میں اسپینڈنگ کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں, اور ابھی مزید فنڈنگ جاری ہے. الحمدللہ لوگوں کا آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن پہ یہ اعتماد ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جذباتی طور پر ہیں.
دلی جذبات کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. ہم ابھی تو نمٹ کے آئے ہیں ایمرجنسی کی صورتحال سے, یعنی ٹینکرز کے ذریعے سے بارڈر ایریاز میں اور داوڑ کے قریب ایریاز میں جو لوگ منتقل ہو چکے ہیں ان کے لیے ٹینکرز کی مدد سے ہم پانی فراہم کر کے آئے ہیں. اب ہم آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن اس کے صدر محترم جناب عامر صدیقی صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹری محترم جناب سلمان اعظم صاحب ہیں. اب میری ان سے یہ بات ہو رہی تھی بحیثیت سیکرٹری جنرل یوتھ فورس, میں ان سے مشورہ یہ کر چکا ہوں اور اپنی رائے دے چکا ہوں وہاں کا حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہ ہم یہاں پر ہینڈ پمپس, سولر پمپس اور فلٹریشن پلانٹس اور کنووں کی کھدائی کا جو کام ہے وہ مستقل طور پر انشاءاللہ آگے کریں گے. 2-3 روز بعد ہم ایک آدھ پوائنٹ جو ہم نے اہم دیکھا ہے وہاں پر ہم افتتاح کر بھی آئے ہیں اور مزید انشاءاللہ تعالی فنڈنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہاں پر اقدامات اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا, یہ جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ مینٹیننس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں پہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ان کو اویئرنیس بھی اس طرح سے نہیں ہے, ان کا ذریعہ معاش جانور ہیں یا کھیتی باڑی, وہاں پہ جو بھی معاملات تھوڑے بہت ہیں انہی سے ہے. تو ایک تو مینٹیننس کا فلا آ گیا, دوسرا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس کا فلا آ گیا, تیسرا ہمارے کرنے کا شاید کام یہ بھی ہے کہ ہم مستقل بنیادوں پہ کام کریں, ہم ٹیمپرری چیزیں وہاں پہ نہ کریں. ابھی جوائن کیا ہے ہمارے ٹیم ممبر ہیں عبدالباسط بلوچ صاحب, پروڈیوسر بھی ہیں اور ہمارے یہاں سے باقاعدہ پلان کر کے گئے ہیں چولستان کے لیے کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے فلاحی کام کر سکیں. وہ لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. اور آل دو کہ وہاں پہ سگنلز کا بڑا ایشو ہے, بڑی مشکل سے رابطہ ہوا ان سے. عبدالباسط بلوچ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فائنلی آپ سے بات ہو ہی گئی, مجھے پراپر طریقے سے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی میں سن پا رہا ہوں, دعا کریں میں سنتا رہوں کیونکہ یہاں پہ سگنل کا بہت پرابلم. اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا ہمارا یہ معاملہ جلد کمپلیٹ. یہ فرمائیے گا کہ سفر کب شروع کیا, کیونکہ آپ کی میری جب لاسٹ ملاقات ہوئی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک آدھے دن میں نکلنا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ نکلنا ہے, آپ نے فلاحی طور پہ خود سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام شروع کیا. کب پہنچے آپ وہاں پہ؟ یہ ہم جی کل منگل سوموار کو رات کو ہم نکلے تھے اور کل منگل کا دن پورا دن ہم رہے فیلڈ میں, کیونکہ ہم پہلے دن آئے تھے تو پہلے دن آ کے ہم نے سروے کیا کہ ہمیں کہاں کہاں جا کے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, چولستان کے کس حصے میں پہنچے آپ؟ ہم ابھی یہ احمد پور شرقیہ سے ہم جو ہے ادھر قلعہ دراوڑ ہے, بہت مشہور پوائنٹ جی چولستان کا, ہم وہاں پر ہمارا اسٹے ہے. اس سائڈ بڑی ٹورسٹ پلیس ہے, یہاں پہ بڑے لوگ یہ ٹورسٹ پلیس بالکل اپنی جگہ پہ اپنی اہمیت رکھتی ہے, لیکن یہاں پہ باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور جانور جو ہیں اللہ معاف کرے بہت برے حالات میں. ٹیمپریچر کتنا ہے اس وقت وہاں پہ باسط صاحب؟ ٹیمپریچر کا یہ ہے کہ اگر یہاں سے میں 1 منٹ کے لیے بھی باہر نکلوں تو میرے خیال میں اگر انڈا باہر رکھیں تو یہاں پہ وہ 1 منٹ میں جو ہے نا وہ, یعنی کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو, جب مرضی میرا کوئی مسئلہ, ناشتہ آپ کر سکتے اور پکڑ جاتا ہے. جی جی یہ صورتحال. اور یہ چیز اگر آپ اندر جو ہے یہ تھوڑا سا, اگر میں ہوں تھوڑا سا اس یہاں پہ آبادی ہے, اگر یہی چیز آپ تھوڑے سے اندر صحرا میں چلے جائیں جہاں پر ان کے ٹوبے وغیرہ ہوتے ہیں, جہاں پر وہ جانور وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر یہ چیز اس سے بھی زیادہ ہوگی. اس کے آپ سمجھ لیں کہ اس کا یہ ایک حصہ ہے, ڈبل اندر ہے جو ہم کل بھگت کے آئے ہیں. یعنی تھوڑی بہتر جگہ پہ ہیں جہاں پہ ابھی گرمی کی شدت اتنی نہیں ہے, لیکن لوگ اس سے زیادہ گرمی والے علاقوں میں رہ رہے ہیں اور ان کے مویشی بھی ہیں وہاں پہ. بالکل ان کے مویشی بھی ہیں, اور مویشی کے میں کل ایک جگہ پہ گیا ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یا اللہ یہ رب کی مخلوق ہے اور قصور تو ہمارے ہیں, ان کا کیا قصور ہے. اتنے برے حالات میں تھے. میں نے پوچھا اس بندوں سے جو وہاں پر تھے, بندے تو وہاں پر بہت کم ملتے ہیں آپ کو پتا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جانور کیا کریں گے. انہوں نے کہا جی یہ پانی کی تلاش میں ہیں اور یہ آپ کے سامنے جہاں پر یہ کھڑے ہیں یہاں پانی نہیں ہے اور یہاں سے 10 کلومیٹر دور پانی ہے اور یہ یہاں سے چلیں گے اور جب ان کو پیاس زیادہ ستائے گی یہ یہاں سے چلیں گے اور اگر 10 کلومیٹر تک پہنچ گیا ٹھیک ہے, ورنہ جو پہنچ گیا جو راستے میں رہ گئے. یعنی 20 کلومیٹر کا ٹریول ہے اور اس میں آنا جانا, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کون زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. اللہ پاک اپنی. کیا کیا لے کے گئے ہیں آپ؟ پانی ہے, فوڈ ہے, سر یہاں پر جو یہاں پر آ کے اندازہ ہوتا ہے, وہاں سے آپ وہاں پر تو صاحب آپ کچھ بھی نہیں, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جائیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہاں آن دی گراؤنڈ آ کے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو کیا کیا چیز کس چیز کی ضرورت ہے. میں آپ کو کل کا واقعہ سنا دوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ماشاء اللہ خدمت خلق تو کرتے ہیں, جذبہ بھی لے کر آتے ہیں, لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹی ان کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے بڑے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. اب کل ایک بندہ جو ہے وہ آیا ہے اور 25 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا, 25 لاکھ روپیہ, اور وہ یہاں پر کھڑے ہو کے روڈ پہ کھڑے ہو کے سارے بانٹ کے چلا گیا.
اب بتائیں جی، یہاں پہ یہاں سے 40-50 کلومیٹر اندر جا کے لوگ مصیبت میں ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور آپ یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو کے جو یہاں پہ اچھے خاصے لوگ تھے ان کو باندھ کے چلے گئے. آپ یہاں پہ لاکھوں باندھ دیں، کروڑوں باندھ دیں، لوگ تو لینے کو تیار کھڑے ہیں لیکن ضرورت مند تک جو ہے وہ نہیں پہنچے. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی باسط صاحب کہ جس جگہ تک پہنچنا چاہیے جو آفت زدہ تقریباً علاقہ ہے، اس وقت یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا شاید کہ جہاں پہ اتنی گرمی ہے کہ انسان تو کجا جانور بھی وہاں پہ سنبھالے نہیں جا رہے اور لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. تو اندر تک پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان جگہوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں ایسے باہر کے علاقے میں وہاں پہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیں یا ڈونیشن کی جو چیزیں ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، پانی یا خوراک دے جائیں. تو یہ بڑی بہتر مثال آپ نے بتائی. آپ نے پھر کیسے کام کیا ہے، کہاں تک پہنچے ہیں؟ ہم نے الحمدللہ اللہ کے پاس آج بھی ہم جو ہے وہ ڈیوٹی پر ہیں اور ہم نکلے ہوئے ہیں، اور ہم وہ اس پوائنٹ پہ وہاں پر جا رہے ہیں. ابھی 1 گھنٹے بعد ہماری وہاں پہ اپنے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے اور وہاں پہ پانی پہنچانا ہے. براؤزر جو ہیں وہ پانی بھر رہے ہیں. ہمارا جو ہے وہ یہ ہے سر کہ یہ سب سے پہلے جس بندے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کی بکری جو بھیڑیں وغیرہ تھی ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، 100-150 بھیڑ اس کی مر گئی تھی. ہم اس بندے کے پاس ہم اسی بندے کے پاس جا رہے ہیں پانی لے کر، کیونکہ وہ علاقہ وہ چھوڑ کے، جو سرحد کا علاقہ تھا وہ چھوڑ کے قریب آ گیا ہے. اب ہم اس کے پاس پانی بھی پہنچا رہے ہیں، اس کو راشن وغیرہ بھی پہنچائیں گے. وہاں 40-50 فیملیز ہیں، ان کو راشن اور ان کا پانی کا انتظام کریں گے، اور تاکہ اس کے جانور، وہاں پہ جانور جو ہے 100 کے تعداد میں نہیں ہوتے، 400 500 1000 اتنے جانور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنے جانور وہاں موجود ہیں تو ایک ٹینکر وہاں پہ کیا کام کر سکتا ہے؟ اگر وہاں پر تو ہر گھنٹے بعد ایک ٹینکر کی ضرورت ہوتی ہے. اتنی گرمی میں جانور جو ہے وہ بڑے ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں. انسان تو دوڑ کے کہیں قریب آ جائے گا، جانور کدھر جائیں گے؟ انہوں نے تو پانی پینا ہے، اور وہ پانی کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے. ویسے بھی پانی کا جو سٹوریج ہے، جیسا پنجابی کا یہ لفظ ہے، جو توبے کا آپ نے ذکر کیا، جو جوہر اور تالاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ جب رحمت الہی برستی ہے، بارش ہوتی ہے، تبھی وہاں پہ پانی اکٹھا کر لیتے ہیں. تو وہ بھی جب اتنی گرمی بنتی ہے تو بخارات بن کے وہ پانی اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈرائی ہو جاتا ہے. تو آپ کس طرح سے اس کو سیف کروا رہے ہیں؟ کوئی جگہ بنوا رہے ہیں جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ نارملی اس سیزن میں یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں مائیگریٹ کر جاتے ہیں. یہی بات ہے کہ یہ لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے وہاں آ جاتے ہیں جہاں پہ آبادی ہوتی ہے. آبادی کے قریب یہاں پہ گورنمنٹ نے کچھ سسٹم بنایا ہوا ہے، پانی کی لائن بچھائی ہوئی ہے. تو وہ پانی، وہ جب جانور ہے وہ 12 بجے 1 بجے کے قریب وہ اس پانی کے قریب آ جاتا ہے، تو وہ اس کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن جو دور کے علاقے ہیں، میں اس وقت آپ کو بتاؤں تو منی یزمان کا جو ایریا ہے وہاں پہ 6-7 پوائنٹ میں نے محکمہ جو ہے CDA ان سے مکمل، چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان سے مکمل، اور گورنمنٹ آف پنجاب سے مکمل انفارمیشن لی ہے. تو اس ایریے میں کوئی 8-10 پوائنٹ کریٹیکل ہیں. یہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں، عام لوگ بھی پہنچ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی پہنچ رہی ہے. تو اب صورتحال جو ہے میرے خیال کے مطابق بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو اویئرنس آ رہی ہے. جو کریٹیکل ایریاز آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ پہنچنا کیسے ممکن بنایا جا رہا ہے؟ وہاں پر پہنچنا جو بنایا جا رہا ہے جی، وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کے پاس 4x4 ڈالے ہوں تو وہاں پر آپ پہنچ سکتے ہیں. آپ کے پاس فوج کی گاڑیاں ہوں پھر پہنچ سکتے ہیں. تو اس رات ہم جب واپس جا رہے تھے تو فوج جو ہے، پاک فوج کے دستے جو ہیں وہ ڈپلوائے ہو رہے تھے مختلف ایریاز میں. تو الحمدللہ اب وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں، وہاں پر راشن بھی پہنچ رہا ہے، وہاں پر پانی بھی پہنچ رہا ہے. اب یہ کہ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر بالکل راستہ ہی کوئی نہیں جانے کا، تو وہ شاید ان کو یہ کر رہے ہیں کہ ان کو لا کے اس جگہ بٹھا دیں جو کھلی جگہ ہے، جہاں جو قریب ہے راستے کے. جیسا آپ فرما رہے ہیں نا، یہاں پہ ایک چیز جو سب سے اہم ہے، ایسے علاقے جو آپ نے بتایا وہ پوائنٹس بہت کریٹیکل سچویشن ہے جہاں پہ، وہاں پہ لوگوں سے کیسے کانٹیکٹ ممکن ہو پا رہا ہے؟ وہاں پر پھر جو محکمہ، کیونکہ CDA پورا ایک محکمہ ہے، یہاں پر فوج کے لوگ یہاں پر ڈپلائے ہوئے ہیں، رینجر کے لوگ ڈپلائے ہوئے ہیں. ان کو اس ایریے کا زیادہ اندازہ بھی ہے، وہ ادھر رہنے والے بھی ہوتے ہیں، جانتے بھی ہیں. تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو یا تو قریب لے آئیں یا ان تک وہ جو ہے وہ پانی وغیرہ یا جو راشن وغیرہ، جو جانوروں کا چارہ وغیرہ وہ ان تک پہنچائے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر جانوروں کا چارہ وغیرہ یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر چارے وغیرہ کی، کیونکہ جانور جو ہے وہ اب بھی وہی جڑی بوٹیاں کھا کے گزارا کرتا ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں کمپین چلی ہوئی چارہ بھی لے کر آئیں، پران لے کر آئیں، کوئی یہاں پہ صرف ضرورت ہے پانی کی. پانی جتنا زیادہ پرووائڈ کر لیں. اور اس کی میں بتا دوں جو لمٹ ہے، میں نے پوچھا محکمے والوں سے، ان کا 8 سے 10 دن جو ہے یہ کریٹیکل ہے. اس کے بعد بارشیں جو ہے انشاءاللہ امید ہے شروع ہو جائیں گی، تو یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. فوڈ سپلائی میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پریزرو قسم کا فوڈ دے رہے ہیں یا پیکنگ میں کوئی چیزیں دے رہے ہیں؟ کھانا کیا دے رہے ہیں؟
کھانے میں ہم ان کو جو ہے وہ جو راشن پیک ہوتا ہے وہ پرووائڈ کر دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں. وہ پوری فیملیز بیٹھی ہے نا, پوری فیملیز بیٹھی ہیں. ہم ایک وقت کھانا دے رہے ہیں تو صبح کو شام کو کیا کریں گے وہ. تو یہی صورتحال ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں صاف ظاہر ہے ان کا کاروبار ہی اسی پر ہے, اسی پر ان کی ساری بیس ہوتی ہے. یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے کچھ سال پہلے باقاعدہ بہت محنت کی تھی, کوشش کی تھی, اور یہاں پہ باقاعدہ پانی کی پائپ لائنز اور گرینری, اور لوگوں کو باقاعدہ کہا تھا کہ ایسے سیزن میں جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں بہت قحط اور خشک سالی والا جو وہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے, لوگوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے, وہ مائیگریٹ کر کے ان علاقوں کی طرف یا جو ڈیولپ ایریا تھا وہاں پہ آ جایا کریں. تو وہ کچھ بات بنی ہے, وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں, پہنچے ہیں وہاں پہ لوگ. اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اور لوگ اپنے جانور لے کر اس سائڈ پہ آ رہے ہیں, اور گورنمنٹ ان کو کہہ بھی رہی ہے, انفورس بھی کر رہی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں جو کریٹیکل ایریاز ہیں, تاکہ آپ کی جان بھی بچ سکے, آپ کے بچے بھی بچ سکیں, آپ کے جانور بھی بچ سکیں. تو اب جو ہے محکمے جو ہیں اب ان کے وہ ایکٹیو بھی ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے ایک ایریا جو ہے بہت, یہ نہیں ہے کہ میں نام لے رہا ہوں تو میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا. یہ کم از کم اگر میں یہاں سوچ رہا ہوں کہ میں وہاں پہ جانا ہے تو کم از کم 20-25 کلومیٹر آپ کو اندر جانا پڑنا ہے, اور وہ بھی صحرا میں. ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی پھنس جائے اور کچھ اور ہو جائے, پھر آپ وہیں پہ کھڑے رہیں. آپ کسی 4x4 وہیکل پہ گئے ہیں ویسے ٹریول کے لیے, وہاں پہ اندر پہنچنے کے لیے؟ اندر پہنچنے کے لیے جہاں تک گاڑی گئی ہے وہاں تک گاڑی, آگے جو ہے وہ پیدل, اور پھر وہ پیدل بھی, کیونکہ ہم پہلی دفعہ آئے تھے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ کس ٹائم نکلنا چاہیے, کس ٹائم جانا چاہیے. ہم 12 بجے وہاں پر تھے صحرا میں, اور ہمارے پاس پانی کی جو بوتلیں تھیں یقین مانے وہ ابل رہی تھی. وہ جو پانی کی بوتل تھی وہ ابل رہی, ہم اس کو منہ میں ڈال نہیں سکتے, ایسے لگتا تھا جیسے ابلا ہوا پانی ہم پی رہے ہیں. بہت کریٹیکل صورتحال تھی. اور وہاں پر جیسے آپ بتا رہے ہیں بہت مشکل ہے, پانی بھی یقیناً ابل گیا ہوگا جس طرح کی وہاں پہ گرمی کی صورتحال ہے. جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ ہیلپ کے لیے, مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں, آپ چونکہ وہاں پہ موجود ہیں, آپ وہاں کی پریزنٹ سچویشن جانتے ہیں, آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گے جب وہ آئیں تو اس طرح کی گاڑی پہ آئیں, اس طرح کا سامان لے کے آئیں؟ جب آپ نے مدد کرنی ہے تو اپنا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جا کے آگے مدد کر سکیں. کیا کیا پریکاشنز لینی پڑیں گی؟ اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو یہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں, جو مختلف اچھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, اور ان کے لوگوں کے تھرو آپ جو وہ ان کے پوائنٹ بن چکے ہیں, وہ اپنے پوائنٹ ڈیفائن کر لیے کہ یہاں ہم نے کام کرنا ہے, تو ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. ان کے پاس باؤزر بھی ہیں. یہاں سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے کیونکہ ایک بندہ آتا ہے, وہ ٹینکی اس میں پانی کی لے کر دیتی ہیں, اس کو یہاں پہ پانی کی ٹینکی نہیں ملتی کیونکہ وہ جانتے نہیں کسی کو. اگر کوئی ٹینکی دیتا ہے اس کو تو اس کے ساتھ وہ اتنی, اللہ معاف کرے, وہ اس کی کھال بھی اتارنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ یہاں پر صورتحال بن موقع کا فائدہ بھی اٹھانے والے موجود ہیں وہاں, بہت زیادہ, بہت مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے ہیں. جو چیز 5000 کی ہے وہ 15000 میں یہاں پہ آپ کو میسر ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہمارے معاشرے کا ہے, اور یہ جاری ہے. اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ ایسے یا کانٹینٹ میں آئیں, یا پھر آپ انتظامیہ سے رابطے میں رہیں, یا پھر اگر یہاں پر آئیں تو یہاں پہ آپ کا کوئی تعلق جاننے والا ہونا ضروری ہے, یا کسی کے ساتھ لنک ہونا ضروری ہے, تبھی آپ اصل مقام پہ پہنچ سکیں گے. ورنہ آپ کی آبادیوں میں آپ سے, ٹھیک ہے آبادیوں میں آپ کو بندے کی شکل نظر آئے گی, یہ واقعی مستحق ہے تو اس کو دے دیں گے, لیکن جو اصل مستحق ہے وہ تو آگے کہیں بیٹھا ہوا ہے, تو اس تک پہنچنے کی کوشش کریں, اور تاکہ وہ جو ہے وہ اس کریٹیکل صورتحال سے نکل سکے. اب میرے سامنے میں ابھی جہاں پر بیٹھا ہوں, یہاں وہ کوئی 20 کلومیٹر سے جو ہے آئے ہیں لوگ, اور وہ یہاں پہ رو رہے ہیں, کہتے ہیں یہاں پہ آپ نے اتنا کچھ بانٹ دیا ہے تو ہمارے پاس تو پینے کو پانی بھی نہیں ہے, یہاں پہ سب کو بانٹی جا رہے ہیں. یہ تو, اور وہ ان کی بات واقعہ ہی ٹھیک ہے کہ یہاں چیزیں بانٹنے کی, یعنی بلوچ صاحب وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں پہ لوگوں کو اصل مدد درکار ہے, اور وہ لوگ یہاں پہ آ بھی نہیں پا رہے. ایک تو بالکل وہ جانوروں کو چھوڑ کے آ بھی نہیں رہے, جانور وہاں پہ بلک رہے ہیں, پانی نہیں میسر ہوتا. اب گرمی کی یہ صورتحال ہے کہ جو تھوڑا بہت پانی ان کو اسٹور کیا ہوا ہے, یہ اوپر سے جو آگ پڑ رہی ہے اس سے وہ بخار بن کے اڑ جاتا ہے, اور وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. اپنی ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ نہ تو وہ باؤزر خرید سکتے ہیں, 15-20 ہزار کا باؤزر خریدنا ان کے لیے کتنا بہت مشکل ہے, اور اس باؤزر کا وہاں پہنچنا بھی مشکل ہے, باؤزر کا پہنچنا بھی مشکل ہے. اب مجھے یہاں میں بیٹھا ہوں تو ریسکیو 1122 والے بلوچ صاحب گورنمنٹ کے ایمرجنسی صورتحال میں ابھی اقدامات ہیں, وہ کافی نظر آتے ہیں, کام ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو کریٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں پہ گورنمنٹ پہنچ چکی ہے, اور ان لوگوں کو وہ ریسکیو کر رہی ہے. اور لیکن گورنمنٹ کا ہونا کافی نہیں ہے, جو مخیر حضرات آ رہے ہیں وہ آئیں, ضرور آئیں, تعاون کریے, خیر کا کام ہے, لوگوں کو ضرورت ہے آپ کی.
جی بہت شکریہ عبدالباسط بلوچ صاحب وہاں پہ موجود تھے اور وہاں کی جو ایکچوئل سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن ہے، وہ ہمیں بیان کر رہے تھے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں۔ عوامی طور پر آپ نے رسپانس وہاں پہ کیا دیکھا؟ جس طرح آپ گئے ہیں اور لوگ بھی آپ کے سامنے پہنچے ہوں گے، ان کا کیسا رسپانس ہے؟ لوگ پہنچ رہے ہیں، فلاحی ادارے اور بھی پہنچ رہے ہیں، اور اگر وہ پہنچ رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ کیا مشکلات فیس کرنی پڑی ہیں؟ آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑیں کہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ سکیں؟ اچھا، اصل میں جس طرح وہاں چولستان کے کچھ زمینی حقائق ہیں، جی، انہیں مد نظر رکھ کر ہی وہاں پر اچھا کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ٹھیک رہنمائی وہاں کے مقامی لوگوں سے ہی ہمیں مل سکتی ہے۔ میں جب وہاں پر گیا ہوں تو جب لوگ واقعتاً جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں، لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ دل میں احساس رکھتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ تڑپ رکھتی ہے، جانوروں کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے جی، ایک جذبات رکھتی ہے۔ لیکن وہاں پر جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ تو ٹینکرز کی جو عدم دستیابی ہے وہ ہے۔ اس کے بعد راشن کی تقسیم کے لیے اب جانا تو چاہیے کہ وہ راشن جو ہے، جو ڈونیٹ کرنے والوں نے ڈونیٹ کیا ہے، تو وہ مستحقین تک پہنچے۔ اب وہ بجنوٹ ہے، جو مصری والا ہے، احمد والا ہے، سالم سر ہے، ان علاقوں میں جایا جائے۔ اب وہاں پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے ہمیں 4x4 گاڑیاں چاہیے، 4x4 ڈالے چاہیے۔ ہمیں الحمدللہ میسر تھے، ہم نے داوڑ کے آس پاس بھی کام کیا، وہاں پر بھی خدمات انجام دیں، اور اسی طرح ہم بارڈر ایریاز کی طرف بھی گئے اور وہاں پر 4x4 گاڑیوں میں راشن وغیرہ لاد کر وہاں کے مقامی لوگوں کو ہم نے وہ تقسیم کیا ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں 4x4 گاڑیوں کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب پانی کی فراہمی کے لیے ٹینکرز کی دستیابی میں بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جس طرح آپ نے فوڈ کی بات کی ہے، وہاں پہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، راشن کی بات کی، کیسا راشن پہنچا رہے ہیں؟ کیا وہ پکانے والا ہے یا ریڈی میڈ فوڈ ہے یا ایسی آئٹمز ہیں جو ریڈی ٹو ایٹ ہیں؟ وہ کیا راشن لے کے جائیں لوگ؟ اچھا، ہم نے نا چند بستیوں میں پہلے دیگیں پکا کر تقسیم کی ہیں۔ پکا پکایا کھانا آپ جی، نے پکا پکایا کھانا ہم نے وہاں کے لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ لیکن پھر ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ تو وقتی طور پر کی بات ہے، چلیں ہم کچھ ایسا کریں چند دن تک تو ان کا چولہا جو ہے وہ جلتا رہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ جانور ہی ہیں۔ اب جب جانور متاثر ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ان ایریاز میں 200 بھیڑیں جو ہلاک ہوئی ہیں، یہ تو ایک سامنے آنے والی بات ہے، لیکن اصل اگر ہم دیکھیں تو تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور مختلف علاقوں میں۔ یہ تو ایک آدھ علاقے کی خبر ہم تک آ گئی۔ اب یہ جو 480 کی لمبائی پہ محیط ایریا ہے، وہاں پر بہت ساری جانوروں کی اموات ہوئی ہیں، اور یہی جانور ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ دودھ اسی سے لیتے ہیں، گوشت اسی سے لیتے ہیں، اسی کی اون سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب جب یہ جانور ان کے ہلاک ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا ہے، جی، تو پھر ضرورت بن گئی کہ اب ہم انہیں راشن بھی مہیا کریں۔ تو ہم نے جو ان کو راشن پھر مہیا کیا ہے وسیع پیمانے پہ، وہ ہم نے خشک راشن ان کو مہیا کیا، جس میں آٹا ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، دیگر اشیاء خورد و نوش ہیں، جو ہم نے ان بستیوں میں جا کر وہ پکا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، وہ کوک کر لیتے ہیں۔ جی، وہ کر لیتے ہیں، بالکل۔ وہ وہاں پہ صورتحال ابھی ہے ایسی؟ وہ صورتحال ہے۔ مین مسئلہ پانی کی قلت کا ہے وہاں پر، اور پانی کی قلت کی وجہ سے جو ایک معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اس کے سولیوشن کے لیے ہم نے وہاں پر جو راشن ہے وہ بھی تقسیم کیا ہے، خشک راشن۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیں گے کہ بارش کے حوالے سے، نماز استسقاء کے حوالے سے وہ بھی ہو جائے تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں اور عاجزی سے اس کے آگے گڑ گڑائیں۔ وہاں پہ اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے یا کچھ ایسی چیز سامنے آئی؟ الحمدللہ ہماری مختلف ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ یہ جو لیاقت پور کا ایریا ہے، احمد پور کا ایریا ہے، اسی طرح جو یزمان کا ایریا ہے، وہاں پر الحمدللہ لوگوں نے اس حوالے سے بھی ورک کیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر سب سے پہلے جب بھی کوئی آفت آ جائے یا مشکل آ جائے تو ہمیں اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات تو بالکل بالکل اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جس طرح قرآن بھی ہمیں ایسی ہی تعلیم دیتا ہے، جب بارشوں کی کمی ہو تو پھر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے رابطہ یہ بنیادی بات ہے، بنیادی بات۔ اللہ سے رابطے کے بعد ہم جو ہمارے اوپر جو اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، جو استطاعت دی ہے، اس کے بعد ہم وہاں اس طرف جائیں۔ سب سے پہلے رجوع کرنا اور رابطہ کرنا اسی کی ذات سے ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، اور جو اس چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے کہ کہاں پہ بارش کرنی ہے، کہاں پہ سردی رکھنی ہے، کہاں پہ گرمی رکھنی ہے، تو اس سے رجوع کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا طلحہ ثناء اللہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آن لائن موجود رہے عبدالباسط بلوچ صاحب، جو کہ ہمارے ٹیم ممبر ہیں، جو موجود ہیں اس وقت وہاں پہ چولستان میں، وہاں کی کرنٹ سچویشن وہ خود دیکھ بھی رہے ہیں
اور ہمیں بتا بھی رہے تھے. آلدو کے بعد طلحہ صاحب بھی گئے تھے اور 4-5 دن وہاں پہ رہ کے آئے ہیں, اور یہاں جو کرنٹ سچویشن تھی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور جو کرنے والے کام ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ہم سے شیئر کیا. پروگرام ابھی جاری ہے جی, اور دعا گو ہم یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ابر رحمت برسائے, اور وہاں پہ جب بارش برسے گی تو رحمتیں ہو جائیں گی, وہ زبانیں جو خشک ہیں وہ تر ہو جائیں گی, وہ نظریں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے اور ان کو زندگی سکون سے گزارنے کا موقع ملے, تو ان کا انتظار بھی ختم ہو. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.